बच्चों वाली हरकतें करती रहती हैं, कभी मरियम को अर्तुगल बना देती हैं। समझ में नहीं आता कि इतना फारिग टाइम इनके पास कैसे आ जाता। फसादिया यानी फसादिया दोनों का एक ही नज़रिया है कि नवाज़ शरीफ का और उसके हवारियों का हमेशा से जो है ये गोल करेंगे। यही जरदारी की गेम है और इसी के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। वही लोग जो खुशहाल थे हमारे वक़्त के अंदर, अब 3 महीने के बाद जो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में इतने हम कम कर रहे हैं, मजदूर जो है तड़प रहे हैं। उन्होंने अपने लिए जो रिलीफ लेना था वो ले लिया है। अपने 1000 अरब से ज़्यादा केसेस जो है उन्होंने ख़त्म करा लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान के बयानिए की फतह, पंजाब तहरीक इंसाफ का तख्ते पंजाब का फैसला हो गया। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के चौधरी बनेंगे। तहरीक इंसाफ की पंजाब में वापसी। अब सियासी जो बॉल है वो कप्तान की कोर्ट में है। इमरान खान ने नए और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नून लीग की पंजाब में कमज़ोर होती गिरफ्त, पंजाब की अवाम ने बैरूनी साजिश का खेल मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने ऑपरेशन रजीम चेंज को नाकाम बना दिया। अमेरिका अपने मकसद में नाकाम हो गया और इस सब में मुझे इम्पोर्टेड हुकूमत बिलखुसूस नून लीग पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। शहबाज शरीफ अब ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिनकी अब किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं रही। ये हुकूमत पहले ही आपको पता है कि बेसाखियों पर थी, लेकिन अब तो स्ट्रेचर पर आ गई है। स्ट्रेचर भी ऐसा कि इसके चारों जो व्हील्स हैं वही किसी और के काबू में हैं। अब ऐसे में नून लीग, एक सवाल है कि हुकूमत कैसे करेगी हुकूमत, किस मुंह से हुकूमत करेगी। दूसरा सवाल, मैं पाकिस्तान में इंपोर्टेड जो हुकूमत है इसका साथ देने वालों से कहूँगी कि आप कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाएं, क्योंकि आपके साथ अमेरिका ने मजाक कर दी है। मुझे बहुत हंसी भी आ रही है। मैं अभी आपके सामने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि लैया वालों के लिए ये बात अच्छी है कि लैया भी तहसील बनने से बच गया, वरना आपको पता है लैया का तो बेड़ा गर्क हो ही जाना था। लेकिन भला हो इमरान खान का जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ अपने बयानिए को घर घर तक पहुंचाया, जिसके नतीजे में अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को घर भेज दिया। अब पंजाब में तहरीक इंसाफ की ये फतह साफ साफ बता रही है कि इमरान खान का अपनी हुकूमत साजिश के तहत गिराए जाने वाला बयानिया सही था, दुरुस्त था, जिसको पंजाब की अवाम ने कबूल कर लिया। इमरान खान ने अपनी सियासत के ज़रिए लोटों की सियासत को पंजाब में हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब ये एक इबरत है उन लोगों के लिए जो आगे भी अपनी जमात के साथ धोखा करेंगे, अपने ज़मीर को फ़रोग़ करेंगे। इमरान खान ने इतने बड़े लेवल पर कामयाबी समेटी है कि नून लीग को अपनी शिकस्त को खुद तस्लीम करना पड़ा। इमरान खान इस कामयाबी पर अल्लाह के बाद आवाम के शुक्रगुजार हैं। सुनिएगा। जी सुना अपने खान साहब को, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवाम में शऊर आ गए हैं, अवाम बेदार हो गए हैं। हम आज जिधर खड़े हैं ये फ़ख्र का लम्हा है कि जिस तरह लोग निकले, ये नया पाकिस्तान है। इमरान खान ने बड़ा मुतालबा किया है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया जाए और नए इलेक्शन की जानिब जाया जाए। अब इमरान खान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो अब इमरान खान की सियासी ताकत में इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती इत्तेहाद जो पंजाब में हार के बाद मुश्किल का शिकार है और इसीलिए हुकूमत के बड़े नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना ने आपस में मुशावरत की है और तीनों ने सर जोड़ लिए। तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों को शिकस्त का जायज़ा लिया और इनकी शिकस्त का न सिर्फ जायज़ा लिया बल्कि पंजाब और मरकज़ में जो आइंदा की स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, उस पर भी तबादला ख्याल किया। तीनों रहनुमाओं ने अपनी हार की वजूहात की निशानदेही करते हुए इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि जी जो बढ़ती हुई महंगाई है और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला अवाम ने लिया। अच्छा, नवाज शरीफ ने अपनी जमात के हार के बाद जले दिल के साथ कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था। अच्छा, मुशावरत के दौरान तीनों रहनुमाओं ने जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया। तीनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इत्तेहादियों की मुशावरत से तफसीली लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। अब इमरान खान पंजाब में जीत के बाद मुत्तहदा हुकूमत पर पहले से ज़्यादा नए और शफाफ इलेक्शन करवाने पर दबाव डालेंगे और ऐसा होता नज़र भी आ रहा है। क्योंकि खान की तरह उनके खिलाड़ी भी शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े और नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को सुनिएगा।
ارے سنا آپ نے چودھری صاحب کو، اب جیسا کہ شنید یہی ہے کہ جی جو پرویز الہی صاحب ہیں پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ وہی ہوں گے، اور وہ بار بار یہ کہہ بھی چکے ہیں، اور کل بھی انہوں نے اپنی اس بات کو دہرایا ہے کہ اگر عمران خان انہیں اسمبلی تحلیل کرنے کو کہیں گے تو وہ اسی وقت اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ اس وقت پنجاب کا جو تخت ہے وہ واپس حاصل کرنے کے بعد تحریک انصاف مضبوط پوزیشن میں ہو گئی ہے، اور اب وہ نئے انتخاب کا دروازہ آسانی کے ساتھ کھول سکے۔ اچھا، کیونکہ نون لیگ نے جو بیرونی سازش اس کا اعلیٰ کار بننے کے بعد پنجاب کے اقتدار کا تالا چابی سمیت تحریک انصاف کے ہاتھوں میں دے دیا، جس کو کھول کر اب تحریک انصاف نئے الیکشن کا جو راستہ ہے، راہ ہے، اس کو ہموار کر سکتی ہے۔ اچھا، پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف 15، مسلم لیگ نون 4، جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، یعنی تحریک انصاف نے پنجاب میں میلہ لوٹ لیا، اور یہ میلہ عمران خان نے اپنے سچے بیانیے کی روشنی کی مدد سے لوٹا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فوری الیکشن ہونے کی صورت میں نون لیگ کا پورے پنجاب سے کیا ہو جائے گا؟ صفایا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی سیاسی طاقت تحریک انصاف کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری جانب نون لیگ اگر تحریک انصاف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جو نئے عام انتخابات ہیں اس کے راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے تو اس کا نقصان خود موجودہ حکومت کو ہی ہوگا، اور اگر جلد انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ضمنی انتخابات میں نکلے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ذرا غور کیجئے، دونوں صورتوں میں نقصان متحدہ حکومت کا اپنا ہوگا۔ اب ضمنی انتخاب میں عمران خان کے بیانیے نے کہہ لیں کہ اتنا اثر ڈالا، یہ لوگ ضمنی الیکشن میں اس طرح نکلے جیسا کہ عام انتخابات ہو رہے ہوں، کیونکہ یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں لوگ اتنے زیادہ نہیں نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ یہاں نون لیگ نے دھاندلی کی کوشش نہیں کی، یہاں پر بھی 2 نمبر ووٹ پکڑے گئے۔ نون لیگ نے تمام تر ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ہر ممکن کوشش کی، یعنی یہاں تاریخی دھاندلی ہوئی، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کا ووٹر اتنی بڑی تعداد میں نکل کھڑا ہوا جس نے نون لیگ کے تمام تر دھاندلی کے منصوبوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا، یعنی دھاندلی کر کے بھی ہار گئے۔ لیکن مریم اورنگزیب کی ذرا سنیے، وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہیں جس پر سیاسی مخالفین بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی مریم اورنگزیب اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں کہ اگر شفاف الیکشن ہوں تو پھر ایسی صورتحال میں نون لیگ کبھی نہیں جیت سکتی۔ اور تو اور مریم نواز نے ہار کے بعد بڑے ظرف کا ناٹک کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی ہے، ذرا سنیے گا کیا لکھتی ہیں۔ کہتی ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے اور عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ آپ یہ ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں مریم صاحبہ کی ٹویٹ۔ ساتھ کیا لکھتی ہیں کہ جی سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اب یہ ٹویٹ صرف دکھاوا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ضمنی انتخاب میں نون لیگ نے دھاندلی کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یہی نون لیگ جو 2018 کے عام انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا RTI سسٹم بیٹھنے کا رونا روتی تھی، یاد ہے نا؟ اب اس کے اپنے دور حکومت میں کیا ہوا؟ راولپنڈی PP7 میں RTI سسٹم بیٹھ کیا اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہو گئے۔ اب مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اس کی پنجاب نے کی وجہ مشکل فیصلے ہیں، حالانکہ ان کی ہار کی وجوہات بیرونی سازش ہے، ملکی معیشت تباہ کرنا ان کی ہار کی اصل وجہ ہے، جس کا ڈھکے چھپے الفاظ میں لیگی رہنما جاوید لطیف اظہار کر رہے ہیں۔ سنیے گا۔ سنا آپ نے جاوید لطیف کو، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈرایا گیا کہ عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر فلاں بندہ آ جائے گا، یعنی جاوید لطیف نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے امریکہ کی غلامی کی، یہ لوگ امریکہ کے اعلیٰ کار بنے، انہوں نے امریکہ کے کہنے پر ہی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش کی۔ امریکہ نے ان لوگوں کو اس لیے اپنا اعلیٰ کار بنایا کیونکہ یہ لوگ سر سے پیر تک کرپشن کیسز میں ڈوبے ہوئے تھے، NRO کی تلاش میں تھے، اور جب تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان ان لوگوں کو NRO دینے کے لیے نہیں مانے تو انہوں نے بیرونی سازش کا اعلیٰ کار بننے کو ترجیح دے دی۔ اور امریکہ بھی یہ بات چنگے سے جانتا تھا، اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں، انہیں قوم اور ملک سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ نے ان کو اپنا مہرہ بنا کر ان سے اپنے ملک کے خلاف ہی کام لے لیا۔
عمران خان صحیح کہتے ہیں، درست کہتے ہیں کہ یہ لوگ بوٹ پالش کر کے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے وفاق میں سازش کے تحت اپنی حکومت بنائی، پھر غیر آئینی طریقے سے پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنا لی، لیکن عوام نے سب دیکھا اور یوں عوام کی طاقت سے تحریک انصاف کا بلہ ایسا چلا جس نے نون لیگ کے ٹکٹ کو چلنے نہیں دیا۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ بڑے غرور بھرے انداز میں یہ کہا کرتی تھیں کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ چلتی ہے، نون لیگ کی ٹکٹ چلتی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ ہر بار، میرے خیال سے ہر بار جاگی ہوگی مریم صاحبہ کہ ہر بار ٹکٹ نہیں چلتی، اب کی بار بلہ چلا ہے، اور بلہ ایسا چلا ہے کہ اس نے لوٹوں کو سیاسی میدان سے اٹھا کر وہ باہر ہی پھینک دیا۔ نون لیگ کی سیاست کا آپ ذرا عالم دیکھیے کہ اس کو اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے لوٹوں کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ پہلے تو نون لیگ اتنی بڑھ کے مارتی تھی، مریم صاحبہ آر یا پار کیا باتیں کیا کرتی تھیں، لیکن اب سب کچھ الٹا ہی پڑ گیا۔ لڑکیاں جو ہے وہ لیگی رہنما ہینا پرویز بٹ وہ بھی بہت مار رہی تھیں، اب بلکہ میرے خیال سے اب اگر صورتحال دیکھی جائے تو شرمندہ ہو کر شاید منہ چھپا رہی ہوں گی۔ ذرا چلائیے گا کلپ ان کا۔ جی سنا آپ نے ہینا پرویز بٹ کو، انتخابات سے پہلے یہ صاحبہ ایک دکان پر گئیں جہاں انہوں نے اپنی طرف سے عمران خان کے لیے کھلونا لے لیا۔ اب ہینا پرویز بٹ صاحبہ ایک رہنما ہیں، اب ان کی جو حرکتیں کسی بھی طور پر ان کے عہدے کی عکاسی نہیں کرتی ہیں کیا عکاسی نہیں کرتی نا ہینا صاحبہ؟ یہ جو آپ روندی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں، حالانکہ جو روندی ہے نا یہ ضمنی الیکشن میں بھی نون لیگ نے ماری ہے لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ 2018 کے الیکشن سے لے کر اپنی حکومت بنانے تک نون لیگ نے روندی ہی تو ماری ہے، دھاندلی کا رونا ہی تو رویا ہے۔ اب ہینا پرویز بٹ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہیں، یا پھر کہہ لیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن رہی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ہینا پرویز بٹ کو زبردستی سیاست میں لایا گیا، ورنہ ان کی شخصیت ذرا بھی سیاسی نہیں لگتی ہے آپ کو؟ اس قدر امیچور حرکتیں، بچوں والی حرکتیں کرتی رہتی ہیں، کبھی مریم کو ارطغرل بنا دیتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا فارغ ٹائم ان کے پاس کیسے آ جاتا ہے۔ لیکن ہینا پرویز بٹ کو اپنی ہی کی جانے والی بات پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، بعد میں پھر یو ٹرن لے کر یہ ٹویٹ لکھنا پڑی، ذرا سنیے گا، اسکرین پہ چلا بھی دیجیے گا ٹیم۔ لکھتی ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کو جیت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے، لیگی کارکنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ شیر باؤنس بیک کرے گا، شیر انشاءاللہ جلد ایک باری پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور اپنے حریفوں کی طرف سے بھی ہینا پرویز بٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، فیاض الحسن چوہان انہوں نے بھی ہینا صاحبہ پر طنز کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کیا لکھتے ہیں چوہان صاحب۔ کہتے ہیں جی ہینا پرویز اب آپ اپنے لیے چوسنی، حمزہ شہباز کے لیے جھنجھنا اور بیگم صفدر آوان کے لیے سولوشن ٹیپ بھی اسی دکان سے خرید لیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بیگم صفدر آوان کے لیے ٹیپ کیوں؟ وہ ان کے منہ پر لگانے کے لیے تاکہ ان کی ٹان سے عوام کی جان چھوٹے۔ اب میرے خیال سے چوہان صاحب نے ہینا پرویز بٹ کو ایسا جواب دے دیا کہ اس کے بعد میری مزید بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ویسے شیخ صاحب وہ بھی نون لیگ کو کچھ جواب دے رہے ہیں اپنے مخصوص انداز، آپ کا کلپ بھی چلا دیجیے گا ٹیم۔ سنا آپ نے شیخ رشید کو، کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی سیاست زرداری نے لکشمی چوک میں دفن کر دی ہے، مولانا صاحب کل پڑھوائیں۔ ویسے تو نون لیگ کی سیاست دفن تو ہو گئی، لیکن نون لیگ معیشت کو دفن کرنا چاہتی ہے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت میں اتنی غیر یقینی ہے جس سے معیشت بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور ڈالر 215 سے تجاوز کر گیا ہے۔ میں اس پہ بات پہلے یہ مزمل اسلم صاحب کا کلپ ہوگا، ٹیم چلائیے گا۔ آپ نے مزمل اسلم کو، اب ناظرین ملک کی معیشت کا کتنا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس کا اندازہ اب ڈالر کے بے لگام ہونے سے لگا سکتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، حکومت کی IMF سے ڈیل بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کے دور میں بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور کل کے الیکشن نے بات ظاہر کر دی کہ عوام نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ہماری جو معیشت ہے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ڈالر کا 215 روپے سے تجاوز کر رہا، اور یہ ڈالر کا ایک نیا ریکارڈ ہے، اور یہ بہت بری خبر ہے۔ اور اگر اسی طرح سے ڈالر اونچی اڑان بھرتا رہا تو ہماری معیشت مزید برے حالوں میں چلی جائے گی، اس سے بھی زیادہ برے حالوں میں، اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو نون لیگ حکومت میں مزید نہیں رہنا چاہے گی، کیونکہ ان کی اب پنجاب میں حکومت نہیں رہی، اور اگر کسی صوبے میں اس کی حکومت ہی نہیں رہتی تو پھر ایسے میں نون لیگ کو وفاق میں حکومت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اب سوال یہ کہ جتنے وقت تک یہ جو نون لیگ ہے یہ حکومت میں اگر رہتی ہے تو کیا اتنے وقت تک کے لیے یہ معیشت کو سنبھالے گی؟ کیسے سنبھالے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب یہ ہے خدشہ بھی ہے کہ جی جو عوامی پیسہ ہے
جو ہمارے خزانے میں پیسہ ہے اس کو اب یہ حکومت ضائع کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ آنے والی حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکے. اور اس حوالے سے نون لیگ کی حکومت عوام کو جو ریلیف پیکیجز کے نام پر بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ لوگ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں اور یہ تاثر دے سکیں کہ یہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں, عوام سے بڑی ہمدردی ہے, ان کو بڑی محبت ہے, جو عوام کے لیے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں, حقیقی نمائندے ہیں, یہ تاثر دیں گے. لیکن حکومت اس چکر میں قومی خزانے کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا, ہمارے پیارے ملک پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا, جس کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں اور ابھی سے نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر 215 سے تجاوز کر گیا. لیکن اب جیسا کہ پنجاب کی عوام فیصلہ سنا دی ہے, ویسے ہی پورا پاکستان اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ اب اپنے اپنے الو رسیدے کر رہے ہیں, آپ اپنے اپنے مفادات کی آڑ میں ملک کو, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف پنجاب کا جو سیاسی قلعہ ہے وہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے. پنجاب کی عوام نے کہہ دیں کہ بڑا فیصلہ سنا دیا ہے, ہر طرف بلے کی ہوا ہے. عمران خان کے بیانیے کی فتح, اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم خان سواتی صاحب. سواتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا اعظم خان سواتی صاحب, سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ضمنی الیکشن میں آپ کی جماعت نے نون لیگ سمیت 13 جماعتی اتحاد کو شکست فاش دے دی ہے. اچھا 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہیں کپتان صاحب کے کھلاڑی جیت گئے ہیں, نون لیگ صرف 4 سیٹیں نکال پائی ہے. اب آپ لوگ خوش ہیں؟ دیکھیں, ہماری خوشی جو ہے وہ قوم کی خوشی سے منسوب ہے, پاکستان کے مستقبل سے منسوب ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ خوش ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ دے دیا, بتا دیا ہے کہ عمران خان جو اس کا جو حقیقت کا بیانیہ تھا اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے, دل سے قبول کر لیا. آپ لاہور دیکھیں, ناقابل تنسیخ ایک قلعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا, اپنی کرپشن کا مرکز بنایا ہوا تھا, وہاں پہ ہم نے 4 میں سے 3 سیٹیں لے لی ہیں. سارے عوامل ہمارے خلاف تھے, سارے ادارے ہمارے خلاف تھے, اس کے باوجود خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام نے, اس کے بچوں نے, بچیوں نے, میری بہنوں نے مل کر جو ہے ایک پاکستان کے لیے ایک قوم کی حیثیت سے اپنا فیصلہ دے دیا کہ اب پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا قلعہ ہے, اور اس کو فتح کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھے دینی, اخلاقی, دیانتدار, صادق و امین جو ہے وہ اس کو فتح کر سکتا ہے, اور اس کی قیادت اس کو عمران خان کر رہا ہے. آج بھی جو عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے یا اپنا بیان دیا ہے وہ بھی بالکل اسی پہ محیط تھا کہ بجائے ہم اس کے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جائیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ متنازع ہے, وہ استعفیٰ دے, اور عوام جو ہے اس کو مینڈیٹ اپنے ملک کا جو ہے چننے دیں. یہی جمہوری اساس ہے, اور میرا خیال ہے واضح طور پہ ساروں کو بتا دیا ہے. لیکن دوسری طرف سے جو ہے یہ 11 یا 12 یا 13 نوسرباز جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کو, آج دیکھیں ڈالر جو ہے 215, اور اس کا ریفلیکٹ جو ہے اس کا کتنا کانسیکوینس اس کا کیا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے قرضے کا بوجھ پڑ چکا ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, فیکٹریاں. میں ادھر تھا آپ کے فیصل آباد میں, وہی لوگ جو خوشحال تھے ہمارے وقت کے اندر اب 3 مہینے کے بعد جو کہتے ہیں کہ ہماری فیکٹریوں میں اتنے ہم کم کر رہے ہیں, مزدور جو ہے تڑپ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال کیا اس بات کا دیا نہیں دیتی. لیکن وہ اس کام کے لیے نہیں ہے, انہوں نے ٹھیکوں میں پیسے بنانے, انہوں نے لوگوں کو جائز ناجائز نوکریاں دینی ہیں, انہوں نے اپنے لیے جو ریلیف لینا تھا وہ لے لیا ہے, اپنے 1000 ارب سے زیادہ کیسز جو ہے انہوں نے ختم کرا لیے ہیں. انہوں نے ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ لوٹا جو ہے چیئرمین بنا ہوا ہے. اب جس ملک میں زرداری جیسا چور جو ہے ڈاکو وہ اس حکومت کا حصہ ہو, اور شہباز شریف جیسا جو ہے وہ وزیر اعظم ہو, اس ملک کو نہیں چلنا. کوئی آدمی آ کے آپ کے اس ملک میں یا میرے اس ملک, پیارے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اس لیے ملک کی بساط لپٹ رہی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پنجاب نے بھی یہ فیصلہ دے دیا تو اب تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا. اب تو یہ چاہیے تھا
کہ راتوں رات یہ اعلان کرے کہ ہم اکثریت کھو چکے ہیں. جو بناوٹی اکثریت جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے انہوں نے لی تھی، اب وہ کھو چکے ہیں، اور اب جو ہے ہمیں نئے الیکشن کی. اچھا یہی بات سبارتی صاحب آپ نے کہا کہ ان کے پاس اب جواز نہیں ہے، لیکن ابھی پنجاب کے ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد بھی باقی کا جو حکمران جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اب بھی حکومتی میعاد مکمل کرنے کے جو اپنے اعلان ہے اس پر قائم رہے گی، یا واقعی آپ کی جواز والی بات؟ لیکن جوازوں کو یہاں کسی نے ماننا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے؟ نہیں، اگر آپ اگر میری بات جو ہے اگر وہ اپنے ناظرین تک پہنچانی جاتی ہیں تو میں اپنا معافی و ضمیر بالکل آزادی سے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک دن لگانا ہے، اس لیے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے پھر حکومت کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو ان کی شکل سے نفرت ہے، اور یہ بتا دیا پنجاب کے لوگوں نے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ تو اب وہی پرانی تنخواہ والی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ایک منٹ یہ جو ہے لگائیں گے. اور مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے، یہ بھی آپ کے ناظرین اس وقت سن لیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، جو قانون آئین اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، رات کو عدالتیں جو کھلواتے ہیں، ان کے بھی گوش نظر کروں کہ یہ ملک آپ کا ہے، مہربانی کر کے اس ملک کے اوپر رحم کریں. بیرون ملک پاکستانی تڑپ رہا ہے، جو آپ کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح 31 ارب ڈالر جو ہے سالانہ بیچتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بیچتا ہے. ان پہ رحم کریں کہ جن کو درد ہے اپنے ملک کا. مجھے اب بھی یہ خطرہ ہے، سن لیں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 22 تاریخ کو ہماری اکثریت ہونے کے باوجود بھی یہ ہماری اکثریت کو اقلیت کرنے میں، اقلیت میں بدلنے میں ہر حربہ استعمال کریں گے. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین سمجھ جائیں کہ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود بھی، 20 میں سے 15 سیٹیں لینے کے باوجود بھی، 3/4 میجارٹی لینے کے باوجود بھی، اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ سارے اتحادی نوسر باز جتنے بھی ہیں، یہ کوئی سکیم بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اپسیٹ کیا جائے، اس لیے کہ ان کو جمہوریت سے، ان کو ملک سے، ملک کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی جائیدادیں باہر، ان کا خاندان باہر، ان کا رہنا سہنا باہر، ان کا سب کچھ، ان کا علاج باہر. ہم تو باہر سے لے کے اس ملک کے اندر آئے ہیں. آج میرا ایک ایک پیسہ جو ہے امریکہ میں بنتا ہے اور خرچ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اس لیے جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی مجھے آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کے ناظرین تک پہنچانا ہے، بلکہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں پہنچانا ہے. اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت وہی سازش جو امریکہ سے شروع ہوئی تھی اب بھی اپنے اختتام تک نہیں پہنچی. یہ جو خبریں جو چل رہی ہیں کہ جی نون لیگ شاید اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ پنجاب میں حمزہ کے اقتدار کو کیسے بچایا جائے، کسی بھی طرح بچایا جا سکے، تو آپ کی اکثریت کے باوجود کیا ابھی کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، یہ بھی جاننا چاہوں گی. بی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا جی کہ آپ جیسا اینکر جو ہے، جس کی اس ملک، قوم اور اس کی سیاست کے اوپر، اس کی نبض کے اوپر جو ہے آپ کا ہاتھ ہے، تو آپ خود ہی یہ سوچ لیں کہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے میجارٹی کو کس طریقے سے مائنارٹی کے اندر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرایا. اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اب تو کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس 186 سے زیادہ ووٹ ہیں. آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پرویز الہی کو جو ہے اس کے لیے نامینیٹ کیا، اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پنجاب جو ہے اپنے تمام تر آرٹس کے باوجود، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ بکیں گے، ابھی بھی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جمہوریت سے، جمہوری عمل سے، پاکستان سے، پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی معیشت سے انہوں نے اور اس کو گڑھے کے اندر جو ہے پھینکنا ہے. جو بوجھ ہم نے پہلے 2018 میں آ کے ان کا اٹھایا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ کی جو حالت تھی، ٹھیک، جو آپ کے اس وقت جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں ہیں.
وہ بوجھ اٹھایا، پھر کورونا، پھر جو ہے اس کو ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم لے کے گئے اکنامک ٹیم جو عمران خان کی. آج پھر اس بات کا احتمال کر رہا ہوں، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کردار اور اخلاق نام کی کوئی چیز، جس کو مارلٹی کہتے ہیں نا، اخلاق نام کی کوئی چیز اس پی ایم کے اندر اور ان کے لوگوں کے اندر نہیں ہے. ان کے اندر صرف مال بنانا ہے اور ملک کا خون چوسنا ہے غریب کا. اس کے لیے یہ آخری حد تک جائیں گے، اور خرید و فروخت ابھی تک شروع ہو چکی ہوگی. وہ پلان جو بڑا ہے چونکہ اپ سیٹ ہو گیا، ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی. کس طرح کی آخری حد نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے بھی پار کی، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہم جو اعلان کیا، اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اعظم خان سواتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سواتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے کہ جی یہ جو 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں ختم کرانے کے خلاف، وہ سپریم کورٹ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. یہ جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی، اپنے آپ کو ایک قسم کا فائدہ دیا گیا، فیور دیا گیا، اب آپ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، ابھی جب ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے ختم ہوئی، جیسے میں باہر نکل رہا تھا تو خواجہ حارث جو ہے وہ عمران خان سے ملنے کے لیے آئے تھے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے. دیکھیں، عمران خان کے ذاتی پیسے نہیں چوری ہوئے، نہ اعظم سواتی کے چوری ہوئے، نہ اسد عمر کے چوری ہوئے. یہ ملک پاکستان کے پیسے جو ہے چوری ہوئے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اگر ان لوگوں کو صحیح طور پہ جو ہے اگر تفتیش اور انویسٹیگیشن جو ہم بھی نہیں کر سکے، میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 3.5 سال کے اندر ان کرمنل کو سزا ملتی اور ہمارا پراسیکیوشن کا نظام صحیح ہوتا، عدالتیں صحیح طور پہ جو اس کو کنڈکٹ کرتی، یا نیب جو ہے اپنا کوئی عمل دخل ہوتا، تو بہت کچھ کر چکے ہوتے. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اب انہوں نے اپنے آپ کو جو NRO دیا. کیا کسی ملک کی کوئی قانون ایسا ہے کہ میں اگر مجرم ہوں، میں ملزم ہوں، تو میں بیٹھ کر ایسا قانون بناؤں کہ اپنے آپ ہی کو چھٹی دے دوں اپنے آپ ہی کو؟ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا سواتی صاحب، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے جو الیکشن کمشنر ہے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، اور اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب الزام لگانے پر چیف الیکشن کمشنر سے معافی مانگیں، معذرت کریں. میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے الیکشن کمشنر کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے. ہمارا کوئی اعتماد اس کے اوپر نہیں ہے. میری موجودگی کے اندر اس کی انڈکشن ہوئے جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا. عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ EVM کا مسئلہ ہو، بیرون ملک پاکستانی کے ووٹ کا مسئلہ ہو، جس طریقے سے اس وقت پنجاب میں جو ہے ایک جگہ سے ووٹ دوسری جگہ جو ہے وہ لے جائے گئے، ان کو قطعاً اب کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ الیکشن کمشنر جو ہے اپنے اس عہدے کے اوپر جو ہے فائز رہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قانونی عمل ہے، ایک آئینی عمل ہے. انصاف کی پاسداری کے لیے الیکشن کمشنر کو خود مستعفی ہونا چاہیے. یہ کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے. یہ اس ادارے کو اور مضبوطی دے گا کہ ایک جماعت جو اکثریت کی جماعت ہے پورے پاکستان کی عوام کی آواز ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں ایک عمل کا حصہ تھا، میں مستعفی ہوتا ہوں. کون سا ہے اس میں کوئی حرج ہے؟ پہلی مرتبہ جو ہے ایک ملک ایسا ہے، اور بدقسمتی سے میرا ملک وہ پاکستان ہے کہ جس میں لوگوں کو اخلاقیات بتا رہی ہے، دیانتداری بتا رہی ہے. باپ اس کا ادھر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، بھائی اس کے ادھر بیٹھے ہوئے لوٹ کے، اور وہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ کس طریقے سے ملک میں حکمران جو ہے دیانتدار اور وہ قانون کا تابع اور رول آف لا کے تابع ہو. میں مطلب ہنسنے کے علاوہ جو ہے میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے بیانیوں کو، مریم کے بیانیوں کو رد کیا، اس لیے کہ وہ جھوٹی ہے، اس لیے کہ ایک عدالت کی طرف سے ایک مجرمہ ہے. اور عمران خان کو جو ہے انہوں نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ وہ ایک نظریے کی علامت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق یہ ملک بنا ہے، اس کی بنیاد بنی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہم اگر ایک خود مختار اور غیرت مند قوم کی حیثیت سے ہم صرف سر جھکائیں گے تو اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائیں.
ٹھیک ہے. اچھا سواتی صاحب، پیپلز پارٹی کی جو CAC اس نے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی اگر پیپلز پارٹی کی سوچ دیکھی جائے تو میرے خیال سے وہ تو الیکشن چاہتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی ہوں. اب کیا ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو بڑا سمارٹلی پھنسا دی ہے. فساد یہ یعنی فسادیہ دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے کہ جتنے دن لگ سکتے ہیں حکومت پہ لگائیں. دیکھیں نا، جواز اب دنیا کی کوئی اخلاقی جواز، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن زیادہ برا کون بن رہا ہے؟ تنقید کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ کہ زرداری صاحب بن رہے ہیں، نون لیگ بن رہی ہے؟ سارے ہی بن رہے ہیں جی. جو اس کا جو اس اشتراک زیادہ کون بن رہا ہے؟ صرف ایک سمپل سا سوال ہے، زیادہ کون بن رہا ہے؟ دیکھیں نا، بنیادی بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ تھا. جی پنجاب جو ہے یہ چلا گیا ہے. بالکل. تو اب تو پیپل پارٹی کے لیے ہنسی کا مقام ہے، ان کا تو سندھ رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے اب انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ فنش کریں گے، فنش لائن کے اوپر جو ہے اس کو لے آئے ہیں. اور اب جو ہے اس کا بوریا بسترا جو ہے ہمیشہ کے لیے نواز شریف کا اور اس کے حواریوں کا ہمیشہ سے جو ہے یہ گول کریں گے. یہی زرداری کی گیم ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہے. اچھا ویسے سواتی صاحب ایک آپس کی بات ہے، ابھی تو یہ سب ایک پیج پر ہے، ظاہری بات ہے متحدہ حکومت انہوں نے کیسے بنائی آپ لوگوں کی حکومت کو گرا کے. تو اگر زرداری صاحب گیمز کھیل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ تو پھر میرے خیال سے زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی کسی حکمت عملی کی ضرورت نہیں نون لیگ کے خلاف. زرداری صاحب بھی کافی ہیں. ہمیں قطعاً کسی حکمت عملی اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا فیصلہ کریں. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بار بار کہا ہے کہ آپ ملک کے مقتدر ادارے ہیں، ہمارے لیے باعزت ہیں. ملک کی فوج، پاکستان کی فوج زبردست فوج ہے اور جب تک یہ فوج ہوگی ملک کی حفاظت ہوگی. اس لیے آپ اس عمل سے باہر رہیں اور لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور ان کو چھوڑیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم دیکھ لیں گے کہ 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے اور ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن اب عوام میرا خیال ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں ہے، سمجھتے ہیں. اور جگہ جگہ جو ہے ان کی جو پذیرائی ہو رہی ہے لوٹوں کی حیثیت سے، چور کہنے کی حیثیت سے، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا. یہ اب اس ملک کے لوگوں کے ضمیر کی آواز اور اس کا بیانیہ بن چکا ہے کہ جدھر بھی جائیں گے لوگ ان کو غدار اور لوگ ان کو چور کے نام سے جو ہے یاد کریں گے. یہی ان کا میں سمجھتا ان کی میراث ہے، ان کی سیاست کی میراث ہے. اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب پنجاب نے اپنا فیصلہ دے دیا، لاہور نے اپنا فیصلہ دے دیا، ان کے لیے اب کوئی بھاگنے کی کوئی دوسری جگہ نہیں رہی. ان کو اب ہر صورت کے اندر اب الیکشن کی طرف جو ہے جانا چاہیے، جس کا عمران خان عندیہ دے چکا ہے. جتنے دن یہ رہیں گے یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے یہ کچھ مال بنائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی اب اس طرح کوشش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے پہلے کے جو پراسیکیوٹر تھے اور پہلے کے جو آ کر جو ہے بڑے زبردست پریس کانفرنس کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم ان کے پیچھے جو ہے لگیں گے اور ان کے جو پہلے کیس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ملک کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے، ملک کی معیشت کے ساتھ بڑے بڑے افلاطون جو آئے تھے، اب جس حالت کے اندر جو ہے انہوں نے پہنچا دیا ہے، عوام ان سے انتقام لیں گے جنرل الیکشن کے اندر. اور اس کے اندر اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ہم ملک جو ہے اپنے استحکام کی، معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف جو ہے چل پڑے گا. اچھا آپ نے معاشی استحکام کی بات کی سواتی صاحب، جو معاشی جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے ڈالر ایک بار پھر سے اوپر چلا گیا، اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے. اب اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل تو انہوں نے بتانا ہے. دیکھیں نا، ہم نے تو ہر چیز جو ہے ایک کنٹرول کے اندر تھی. ہم نے اوپن جو ہے کوئی چیز، مطلب ہم نے کوئی ڈالر کی مصنوعی قیمت نہیں کی تھی. مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کا 5.9 یا 6% جو ہے گروتھ ہوتا ہے اور پچھلے سال جو ہے آپ کا 5.6 جو ہے کرونا کے بعد ہوتا ہے، تو یہ سسٹینیبل گروتھ کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ فیصل آباد میں آیا ہوں، کتنے دن جو ہے سلیکشن کے اندر تھا، فیکٹریاں لوگ بند کر رہے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے لوگ سٹیل کی فیکٹریاں لگا رہے تھے، ونڈوز اور ڈورز کی جو ہے فیکٹریاں لگا رہے تھے. ٹیکنالوجی جو ہے کوئی چائنا کا لے کے آ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی لے کے آ رہا تھا اور کوئی آپ کی ترکی کی لے کے آ رہا تھا. بند کر رہے ہیں وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پھر جس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں
ایکسپورٹ کی اور گروتھ کی تو انہوں نے بنیاد جو ہے ختم کر دی ہے. آپ کی کنسٹرکشن کی ساری بزنس جو ہے تباہ کر دی ہے. لوگ وہ غریب لوگ جن کے لیے مکان بننے تھے, جا کے کسی سے بھی جو ہے اسٹریٹ کے اوپر پوچھیں گے ان کی کیا حالت ہے, وہ بنے گے یا نہیں, سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ بنا سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں اس تناظر کے اندر ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم آتے ہی مہنگائی کو کم کریں گے, جو آتے تھے کہ ہم اپنی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو جو ہے آگے لے کے جائیں گے. اب جتنے دن بھی یہ رہیں گے ان کے لیے معاشی اور سیاسی موت ہے, اور ہم اس لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے جو کور کمیٹی کے اندر بڑا تفصیلی طور پہ جو ہے جو بات چیت کی, اور عمران خان نے اوپن ہاؤس پہ جو ہے سب کا آئیڈیا لیا, اس میں یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہیں تو جتنے دن یہ حکومت کریں گے ہمارے لیے فائدہ ہے, اس لیے کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ کرپشن کی پیداوار ہے. لیکن ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے, اگر پاکستان کا سوچنا ہے تو پھر ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جو ہے جانا پڑے گا ہر صورت میں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہر صورت میں جانا پڑے گا جنرل الیکشن کی طرف اگر پاکستان کا سوچنا ہے. اس وقت سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.